अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता 2-3 दिनों में महंगाई के हवाले से जो रद्द अमल अवाम का सामने आ रहा है, मेरे ख्याल से उसी के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने महंगाई और मईशत के बारे इजलास तलब किया है, जिसमें एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि फौरी तौर पर किस तरह से अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। वैसे तो हुकूमती तर्जुमान और मुख्तलिफ वज़रा आज जैसे असद उमर साहब ने भी महंगाई एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी चीज़ें हमें बताई, बहुत से स्टेटिस्टिक्स उन्होंने शेयर किए कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या है, दुनिया में किस तरह से बढ़ी है, पाकिस्तान में कितनी कम बढ़ी है। लेकिन बहरहाल महंगाई एक मुसल्लमा हकीकत है इस वक्त पाकिस्तान की, जिससे पाकिस्तान के अवाम परेशान हैं। और इसी पर हमने देखा कि अपोजिशन जमातें भी अब इसी बारे तहरीक चलाने को हैं। जैसे PDM का सरबराही इजलास जो है उसमें भी यही डिसीजन लेना है कि किस तरह से तहरीक चलाई जाए। आज शहबाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से भी उन्होंने कहा कि अब सड़कों पर आना होगा। फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी वो यही खिताब कर रहे थे आज, जिसमें वो मईशत और महंगाई बारे हुकूमत की परफॉर्मेंस के शदीद जो है वो तनकीद कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ जो कराची में जलसा किया, उससे उन्होंने कहा कि बहुत हद तक महंगाई बढ़ चुकी है, अवाम खुदकुशियों पर उतर आए हैं और अब इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और महंगाई के हवाले से हम एहतजाज करते रहेंगे सड़कों पर आकर इसी तरह से। बहरहाल आज इसी हवाले से बात करेंगे कि बहुत कुछ हो रहा है। डॉलर की भी बुलंद तरीन सतह, मतलब इट्स जस्ट लाइक द रुपीज जस्ट फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। अब क्या करना होगा, किस तरह से नवंबर के आखिर तक असद उमर साहब कहते हैं कि अवाम को रिलीफ भी मिल जाएगा, लेकिन मईशत और महंगाई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नजर आ रही है। क्या अपोजिशन हुकूमत को इसी हवाले से टफ टाइम दे पाएगी? अपने मोहतरम मेहमानों को तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फरदौस शमीम नकवी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर हैं अली गौहर साहब। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। फरदौस शमीम नकवी साहब, अच्छी बात है आप लोग स्टेटिस्टिक्स बताते हैं और बहुत तफसील से बताते हैं कि जब आए थे क्या था, उसके बाद क्या हुआ, दुनिया में क्या है, रीजन में क्या है। लेकिन जो असल हकीकत है कि अवाम पाकिस्तान के बहुत महंगाई के सैलाब से अब इस वक्त नबर्द आजमा है। बेहतर नहीं होगा कि हुकूमत महंगाई समझाने के बजाय महंगाई बारे इकदामात करे एक्चुअल? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो ये है कि कुछ चीजें कंट्रोल में होती है, कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस गवर्नमेंट के बिल्कुल कंट्रोल में आ नहीं सकती। पेट्रोलियम प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकती। जो हमारा जाती रिएक्शन हो सकता था वो हमने किया। हमने उसके ऊपर जितने सेल्स टैक्स वगैरह को लोएस्ट एवर हिस्टोरिकल लेवल्स पे लाए हुए। पेट्रोलियम लेवी को जिस हद तक कम किया जा सकता है वो भी है। दूसरी तरफ आपको अपने पेलूरिक डेफिसिट को भी देखना है, जिससे आपकी रुपये की वैल्यू डिटरमिन होती है। इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से रुपये पे प्रेशर आ रहा है और ड्यू टू द डॉलर डिमांड, इससे कि जब 2 times and 3 times द अफगान ऑफिशियल करेंसी रेट के ऊपर कन्वर्जन हो रहा, तो हमें वो इकदाम जो स्टेट बैंक को करने चाहिए, जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कि कन्वर्जन ऑफ रुपये टू डॉलर एंड वाइस वर्सा, वो उसके ऊपर एक गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। और हुकूमत भी इस मौजू के ऊपर स्टेट बैंक से भी बातचीत कर रही है। आपने देखा कुछ इक़दामात भी किए गए। जो $10,000 की लिमिट थी वो 5,000 हो गई। उसके जो हमारी एक्सचेंज कंपनीज थी ऊपर मॉनिटरिंग बढ़ाई गई। तो मेजर्स आर बीइंग टेकन इन दैट रिगार्ड, बट स्टिल द प्रेशर इज ऑन। उसके साथ साथ जो IMF के साथ डायलॉग चल रहा है, जिसके अंदर जो सूरत हाल है वो भी कौम को आगाह रखी हुई कि IMF उससे भी और महंगाई बढ़ेगी और हम उससे एग्री नहीं कर रहे। तो दीज आर बिग चैलेंजेस। जो इस वक्त सूरत हाल है वो मुल्क के लिए एक निहायत संगीन सूरत हाल है। ये वजूहत क्यों हुई है मैं उस पर इस वक्त ज़्यादा भी नहीं पसंद करता, लेकिन मैं एक सब चीज़ समझता हूँ कि पिछले 3 साल में इस अपोजिशन के सिवाय ये कह दे कि एक शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है, लेकिन ना बजट के वक्त इनके पास कोई अल्टरनेट प्रपोजल्स है, न आज कोई अल्टरनेट प्रपोजल्स है। ये बताए ना, जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की इतनी बढ़ेगी तो ये लोकल प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे?
ہم نے تو بہت سارے میجرز لیے کہ عوام کو انسٹنٹ ریلیز دیا جائے. فار ایگزامپل ہم نے منتھلی پرائسز کے بجائے فورٹ نائٹلی پرائس اناؤنسمنٹ پہ آ گئے. ٹھیک ہے کہ ایز سون ایز وی نو وی کین ٹرانسفر the benefit to the people whichever way it is going. کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آئل کے اوپر سبسڈی دی جائے. پام آئل کے اوپر تھرو اسٹور ہم نے جو پیکج تھا وہ ہماری پوری کوشش ہے کہ عوام کا سب سے دبا ہوا طبقہ ہے اس سپورٹ کر دے. باقی دی نا ڈیفیکٹ. اچھا لیکن اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. پہلے میں ذرا اوپننگ ریمارکس لے لوں. اپوزیشن کے آپ نے قصوروار ٹھہرایا کہ انہوں نے کوئی سجیشن دی, کوئی بجٹ کے دوران کوئی بات نہیں کی, لیکن ہمیشہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب تک اپوزیشن کی دی ہوئی کوئی بھی بات آپ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے. بہرحال بڑی مس مینجمنٹ بھی ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنی بار آپ لوگوں نے چینج کیا معیشت کے حوالے سے, اسٹارٹنگ فرام اسد عمر, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ کتنے فائنانس منسٹرز بھی آ گئے, لیکن ابھی تک کچھ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی علی گور صاحب. تنقید تو بڑی اچھی لگتی ہے حکومت پر, اور اپوزیشن کے پاس میرے خیال سے یہ گولڈن موقع ہے. ویسے تو آپ لوگ کچھ نہ کر سکے, شاید اس مہنگائی بارے ہی تحریک چلا لیں, لیکن اپروکسیمیٹلی 20-22 مہینے کی جو حکومت باقی ہو وہ کبھی بھی جان بوجھ کر مہنگائی نہیں کر سکتی, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ واحد سٹیپ ہوتا ہے جو حکومتیں لے ڈوبتا ہے. تو ضرور ناگزیر تھا, تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ابھی نقوی صاحب بات کر رہے تھے, میں ان کی بات سن رہا تھا. نقوی صاحب آج سے 3 سال پہلے جب انہوں نے ٹاک شو سٹارٹ کیے الیکشنز کے بعد, جو اس وقت مطلب ہے چورن پی ٹی آئی چورن بیچنے کی کوشش کر رہی تھی, نقوی صاحب آج بھی اسی کوشش میں ہے کہ وہی چورن بیچا جائے. وہ چورن اب نہیں بیک رہا. مطلب ہے کہ لوگوں کا جو پیٹ ہے, جو لوگ ادویات مارکیٹ سے خریدتے ہیں, جو سبزیاں خریدتے ہیں, جو دالیں خریدتے ہیں, جو گیس کا بل ادا کرتے ہیں, جو بجلی کا بل ادا کرتے ہیں, وہ نقوی صاحب کی باتوں سے اور اس حکومت کے جھوٹے وعدوں اور طفل تسلیوں کے ساتھ جو ہے وہ اب لوگوں کا مطلب ہے کہ وہ معاملات نہیں چل سکتے جب تک کہ یہ عملی طور پر کوئی اقدامات نہ اٹھائیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو حکومت عوام کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. ان کے پاس چاہے 20 ماہ ہوں یا 21 ماہ ہوں, یہ ڈیلیور نہیں نہ کر پائے 3 سال میں, اور نہ ان 20 ماہ میں یہ ڈیلیور کر پائیں گے, چونکہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اپوزیشن جو ہے وہ ان کو بتائے. اگر ہم نے آپ کو بتانا ہے تو آپ کس مرض کی دعا ہے؟ حکومت کا کام ہے حکومت کا نظام چلانا, حکومت کا کام ہے معاملات کو کنٹرول کرنا. جس وقت ہم گورنمنٹ میں تھے تب ہم نے ڈیلیور کیا. ہم نے مہنگائی اس وقت 4% تک لے کر آئے. ہم نے پیٹرول اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں, گھی تھا, آٹا تھا, چینی تھی, دالیں تھیں, تمام چیزیں عوام کو سستی دیں اور سبسیڈائز بھی کیا بے شمار. لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بھی تو بڑھ گئی نا علی گوہر صاحب. دیکھیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ جب انٹرنیشنل لیول پر ایک ٹائم وہ آیا تھا جب پیٹرول اور ڈیزل مفت میں مل رہا تھا, جب کرونا کا پینڈیمک سٹارٹ ہوا, اس وقت بھی ان کی اے ٹی ایم مشینوں نے خانچہ لگایا, اربوں روپے کا جو پیٹرول تھا وہ سٹور کیا, انہوں نے پی ایس او سے لے کر پرائیویٹ کمپنیوں کو دیا, اور وہ پیسہ اب ان کی اے ٹی ایم کی مشینوں میں چلا گیا. اصل وجوہات جو ہیں نادیہ, ان کی نالائکی اور ان کی کرپشن ہے. اگر ان کی نالائکی اور کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک یہ معاملات کنٹرول نہیں ہو سکتے. مجھے یہ بتائیں وہ جو اربوں روپے کا گھپلا ہوا تھا پیٹرول پر اور ڈیزل پر, اس کی کوئی رسپانسبلٹی فکس ہوئی؟ ٹھیک ہے, مس مینجمنٹ آپ یہ کہتے ہیں, اور انیبلٹی ٹو ہینڈل یہ سچویشن آپ کہتے ہیں, یہ ریزن ہے. سیر کامران صاحبہ قطع کلامی نہ ہو اس لیے چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں, پھر آ کر آپ کے ریمارکس لیتی ہوں, کیونکہ آپ لوگوں نے تو یہ کہہ ہی دیا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. معاملات اتنے گھمبیر ہیں اکانومی کے, ان کو سنبھالنا ذرا مشکل ہی ہے. کیا کوئی نئی حکومت بھی اسے ہینڈل کر پائے گی؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک سہر کامران صاحبہ.
حکومت کی جو اس وقت مشکلات ہیں اس میں اپوزیشن مزید اضافہ کرنا چاہتی ہے. یہ لوگ آپ لوگ پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آئیں گے, تحریکیں چلائیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ الٹی گنتی شروع. سجیشنز دینا ان کو کہ کس طرح سے آپ مہنگائی پر قابو پا سکتے ہیں. شکریہ نادیہ. پھر بلوچستان میں ایک اور دھماکہ, بالکل, یعنی ایک دہشت گردی کے خلاف جس پہ قابو پایا گیا تھا, دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو بہت جو ہے وہ دل دہلتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. باقی ہم نے کیا اس جو ہے وہ حکومت کی مشکلات میں اضافہ کرنا ہے. ہم تو پاکستان کے عوام کی مشکلات کو دیکھ رہے ہیں. یعنی اس وقت یہ حکومت جس جا رہی ہے وہ کوئی سمت نہیں ہے جو, اور پورا جو ان کا جو ایک فوکس ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہیجان انگیزی. ایک کے بعد ایک شخص بیٹھ جاتا ہے اور پریس کانفرنس کرنے پہ اور جو ہے اپوزیشن کو کے خلاف ایک نازیبا زبان استعمال کرنے پہ اور جو ہے وہ ایک انتشار کی کیفیت. اور میں کہتی ہوں کہ کیا آپ بہتری لائیں گے, مجھے یہ بتا دیں کہ نالائکی اور نااہلی کی اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی. اگر آپ وقت پہ LNG کے سودے نہ کر سکیں, اگر آپ جو ہے وہ چینی بلیک کر دیں اور پھر آپ کو چینی ملنے لگے تو اس کی قیمت 130 ہو جائے, اگر آپ جو ہے وہ نہ سستی بجلی بنا سکیں, اگر آپ سے جو ہے وہ وقت پر جو ہے صحیح IMF سے نیگوسیشنز نہ ہو اور عوام پہ تمام بوجھ ڈالنے کے بعد بھی آپ کی بات نہ بنے, تو آپ اس میں اپوزیشن کو کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ یہاں تو اسلام آباد کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. عین غین پہ بات ختم ہو جاتی ہے, تعویذ چلوں پہ بات ختم ہو جاتی ہے, اور یہ بہت جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ ایک لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے. اچھا, لیکن سحر دیکھیں آج بھی اور اس سے قبل بھی اسد عمر صاحب نے آج کہا, اس سے پہلے ان کے جتنے وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ تو گندم کو ریلیز کرے نا, وہ کیوں رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے؟ سندھ میں سب سے زیادہ اس وقت آٹے کی قیمت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ کو تو پتا ہے نا کہ اس نے اپنے سب سے زیادہ قیمت پہ گندم خریدی بھی اور اپنے فارمرز کو ریلیف بھی دیا. میں بتاؤں نادیہ, یہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہے فارمرز جو ہے وہ ٹریکٹرز چھوڑ کے دوبارہ بیل گاڑی پہ آئیں گے, اور جو ہے یہ پیٹرول کی جس طریقے سے قیمت بڑھ رہی ہے, یہ موٹر سائیکل والے موٹر سائیکل چھوڑ کے کھدے گاڑی پہ آئیں گے. میں یہ بتا, اور کیا اور سندھ میں آٹا کیسے کھائیں گے جہاں 1500 کی بوری ہے جبکہ 1100 کی دیگر صوبوں میں؟ ایک منٹ نادیہ, مجھے بات مکمل کرنے دیں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ DAP کی قیمت 7000 ہو جائے گی, جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یوریا آپ کو 1800 پہ بھی نہیں ملے گی, جب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کی ڈیزل کی قیمت ایسی ہو جائے گی کہ کسان ہل نہ چلا سکے, تو آپ گندم کی قیمت کی کیا بات کرتے ہیں؟ یعنی ہر چیز کی قیمت ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. چلیں آپ, میں کہتی ہوں اس وقت جو مڈل کلاس ہے, جو سفید پوش لوگ ہیں, وہ کہاں جائیں؟ کیا وہ بھی سیلانی ٹرسٹ کے لنگر خانے پہ جا کے بیٹھے؟ یعنی یہ جو مجھے افسوس ہوتا ہے, یہ اسد عمر وہی ہے نا جن کو نااہلی اور نالائکی کی بنیاد پہ وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا تھا. ان کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ ان سے کیا سوال پوچھے گئے؟ مجھے بتائیں نا, ایک کے بعد ایک جو آپ نے وزراء بدلے. خود وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ مافیا ہے, خود وزیر اعظم صاحب نے کہا نااہل ٹیم ہے, اس سے پہلے کہتے تھے کہ بہت اچھی ٹیم ہے. اچھا, کہیں پرابلم تو ہے. اچھا سیر صاحبہ, ذرا فردوس صاحب بھی ذرا اس کے اوپر رسپونڈ کر دینا, جو آپ نے کہا ایک کے بعد ایک ٹیم بدل رہے ہیں. نادیہ مجھے صرف یہ کہنے دیں کہ عمران خان احمد نیازی صاحب کے الفاظ میں کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں, جب جو ہے روپے کی قدر گرتی ہے, تو وزیر اعظم اور حکمران جو ہے وہ چور ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہی, یہ عمران خان احمد نیازی صاحب کے اقوال زرعی ہیں, یہ ان کو یاد رکھیں. آج ہمیں بتائیں کہ ہم بل جلائیں کہ کیا جلائیں, یعنی وہ جو کنٹینر سے آج تک نہیں اترے اس کی قیمت قوم کیوں ادا کرے؟ نقوی صاحب سے ذرا پوچھتے نا. نقوی صاحب, آپ کے ہاں وزیر اعظم نے یہ کیا, اسد عمر صاحب کو ہٹایا, حفیظ شیخ صاحب آئے, حماد اظہر آئے, شوکت ترین آ گئے, مطلب وہ ٹیم کو مستقل سے چینج کر کے دیکھ رہے ہیں کہ is there anybody جو کہ کنٹرول کر سکے گا مہنگائی کو, معیشت کو صحیح ڈائریکشن دے سکے گا. صرف گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے ان کو کبھی نہیں تبدیل کیا گیا, جبکہ پورے جو معاشی حلقے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس حساب سے روپے کی قدر گر رہی ہے, کچھ بھی آپ کر لیں آپ مہنگائی پر قابو نہیں پا سکیں گے. What is it in رضا باقر صاحب that makes him still stay? بات یہ ہے کہ اس وقت میرے دوست علی گوہر صاحب نے بات کی پرائسز آف پیٹرول کی کہ اتنی سستی ہو گئی تھی اور یہ زیرو ہو گئی تھی. بھائی وہ تھی کتنے دن کے لیے؟
इट वॉज अ 15-day इवेंट। इसके अंदर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मोदी ने पावर के रेट्स की बात कर रहे हैं, हमने तो एक भी पावर का प्लांट नहीं लगाया अभी तक। सारी जो है वो पावर आपने की खरीदी हुई है। आपने 32 रुपए में पावर खरीदे और दे कितने में वो बता दे कि कितने पे देंगे। हम तो अभी भी 14 रुपए में दे रहे हैं। इससे कि उसकी एनर्जी मिक्स देखनी पड़ती है, कुछ सोलर पावर है, कुछ विंड पावर है, कुछ हाइडल पावर है, कुछ कोल पावर है। तो ये सारी चीजों को मिक्स करके, लेकिन 32 रुपए की अगर आपने 37% पे आप अपनी सप्लाई मिक्स में ले गए प्लांट्स की, तो और एलएनजी प्लांट्स की, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? जब आप वोट मांगने जाएंगे नकवी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, वोट मांगने जब आपकी जमात जाएगी, जब जनरल इलेक्शंस होंगे, आप क्या कहेंगे? यही सब बातें करेंगे? जी जी, मैं देखिए 2 बजे वोट मांगने के लिए मैं तो, मेरे पास बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। आज भी अगर हम जाए, हमें आवाम के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं कि अच्छा भाई ये सूरत हाल थी, ये पैदा किसने की और इसका हल, इनसे पूछो, हल बताए ना। हम तो हल दे रहे हैं, दिस इज बेटर मेडिसिन, क्या किया जाए। और ये बेटर मेडिसिन और कितने साल खानी होगी कि पाकिस्तान बिल्कुल सही हो जाए मईशत? देखिए ये उस वक्त तक खानी पड़ेगी जब तक आपका टैक्स कलेक्शन की और टैक्स बेस वाइडन होके, हम 38% बढ़ा चुके हैं टैक्स, तो जब से हम आए, और इंशाल्लाह कोशिश कर करके बढ़ा रहे कि आपके रुपये को स्टेबिलिटी आएगी। आपको हम एक्सपोर्ट्स जो कि स्टेगनेंट हो गई थी नवाज शरीफ के जमाने में टोटली, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाए। इस साल का भी हमारा टारगेट जो है, वी आर टारगेटिंग समवेयर अराउंड $33 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स। मुझे तो ये माजरत कंट्रोल में रहेगा। और मैं आज भी कह सकता हूँ कि अगर आज IMF के साथ हमारी डील तय हो चुकी होती तो यही रुपये जो है वो वापस रिट्रीट करके समवेयर अराउंड 165-166 पे आ जाएगा। अच्छा, तो आप समझते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक बिल्कुल सही पॉलिसी से लेकर चल रहे हैं ये जो रुपये की इतनी डिवैल्यूएशन हो रही है? मैंने दादी आपके प्रोग्राम पे आप क्लिप्स निकाल लेंगे तो इसलिए मैं डोंट वांट टू से समथिंग। मैंने बाजी में भी कहा था कि हम नए गवर्नर स्टेट बैंक साहब की उस वक्त की पॉलिसी पे कि जिसपे वो इंटरेस्ट रेट 13% पे ले गए थे, आई वॉज नॉट इन एग्रीमेंट, बिकॉज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सेविंग्स प्रमोट नहीं होती बाय हायर इंटरेस्ट रेट। इनफैक्ट इसके नुकसान होते हैं, इकोनॉमी श्रिंक होने लगती है और एक्सपेंशन जो है वो कम हो जाता है, जीडीपी ग्रोथ पे इफेक्ट आता है। तो वहाँ एक डिफरेंस है। अभी जो ये पार्ट ऑफ द पॉलिसी कि आप आज जैसे इसाकदार साहब ने क्या किया, कर्जे के डॉलर लेके $8 बिलियन को मार्केट में डाला जस्ट टू सपोर्ट द रुपी एट एन आर्टिफिशियल लेवल। दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सब्सिडी फॉर समवेयर में जो उसका आता नहीं है। उससे बेहतर ये कि जिस तबके को आपको सब्सिडाइज करना है उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी कीजिए। अच्छा। ये डिफरेंस ऑफ फिलॉसफी है हमारे और इनके दरमियान, और वो है। और इसमें जो चाहे डिबेट कर ले, दे कैन हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हम रुपये की करेंसी को स्टेबल रखने के लिए 8, 10, 12 बिलियन डॉलर जो है वो हम खर्च कर देंगे। चले 38% टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ा दी गई है। अभी ये 4थे साल में है, मजीद 4 साल के अंदर मजीद 38% बढ़ जाएंगे, तो कम से कम 4 साल मजीद एक कड़वी गोली और खानी पड़ेगी ऐसा लगता है, अगर जनरल इलेक्शंस भी होते हैं। और आपने कहा कि बिल्कुल हमारे पास पता है हमें कि वोटर्स से जाके क्या बात करनी है। अब ऑपोजिशन क्या करेगी, क्योंकि पीटीआई स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट। खान साहब तो वैसे भी कहते हैं कि कितना भी प्रेशर हो उन्हें पता है अच्छी तरह से कि प्रेशर में कैसे काम किया जाता है। ब्रेक लेती हूं, ब्रेक से वापस आकर अली गौहर साहब से हम इसी पर बात करेंगे। अली गौहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर सब इंटैक्ट हैं, जमात बड़ी कॉन्फिडेंट है, आप लोग क्या तहरीक चलाएंगे? वैसे भी ऑपोजिशन मुत्तहद ही नहीं है, तो आपको मालूम है ना, वो बचपन में हम पढ़ा करते थे वो इत्तेफाक में बरकत है, जब वो इत्तेफाक ही नहीं है तो बरकत भी गायब हो जाएगी। देखे नादिया, सूरत-ए-हाल ये है कि मैंने पहले भी यही मतलब है जसारत की है कि मेरे भाई जो नकवी साहब है ना, आप इनके जितने भी पसे पर्दा के टॉक शोज हैं उनकी ऑडियो वीडियो सुन लें, वही 10-15 बातें हैं जो हर टॉक शो में करते हैं और दीगर टॉक शोज में भी यही करते हैं
کہ یہ ہم نے کر دیا، وہ ہم نے کر دیا، یہ ٹیکس یوں لگ گیا، اس طرح سے مہنگائی ہے، لبے لباب یہ بتاتے ہیں کہ وہ مدعا بھی پرانی حکومتوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی آپ اس وقت کی چیزوں سے اور آپ کے معاملات سے آپ کمپیریزن کریں نا. جس وقت ہماری گورنمنٹ تھی تو اس وقت ڈی اے پی کھاد کی بوری جو تھی وہ 2500 اور 2400 روپے میں ملتی تھی. ابھی یہ بات کر رہے تھے، آج 7000 روپے سے کراس کر گئی اور بلیک ریٹ پہ مل رہی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ گندم، آٹے اور چینی کے ریٹس کیا ہیں. مطلب ہے کہ اس کا کمپیریزن ہمارے ٹائم سے کریں. آپ بجلی کی بات کرتے، ہم 5 روپے میں یونٹ دیتے تھے. جس وقت ہم 2013 کا الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے تھے نادیہ، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلے 2 تھے. ایک انرجی کرائسس تھا اور دوسرا دہشت گردی کا ایلیمنٹ تھا. ان دونوں چیزوں کو آپ نے پتا ہے کہ کس طرح سے نون لیگ نے اپنے دور میں ان دونوں چیزوں کے اوپر مطلب ہے کہ وہ کس طرح سے ایک حکمت عملی بنا کے. اب ہم یہ کریں گے جب ان کی حکومت کا فوکس اس بات پر ہوگا کہ یہ صرف اور صرف ان کا دھیان اس طرف ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے مطلب ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر معاملات کو بلڈوز کرنا ہے، لیجسلیشن کو کس طرح سے بلڈوز کرنا ہے، ای وی ایم مشین کا جو آرڈیننس جاری کر کے اس کے اوپر کس طرح سے بلڈوز کر کے قانون سازی کو اس کو لے کر آنا ہے. جب ان کا فوکس یہ ہوگا کہ اپنے مخالفین کو رگڑا کس طرح سے لگانا ہے، جب ان کا فوکس یہ ہوگا کہ ادویات کے میں سے کمیشن کس طرح سے کھانا ہے، جب ان کا فوکس ہوگا کہ چینی اور آٹے سے پیسہ اے ٹی ایم مشینوں نے کس طرح سے کمانا ہے، تو پھر حکومت کی کارکردگی تو یہی ہوگی نا. اس میں تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. لیکن اب اپوزیشن آج ابھی میں پارٹی میٹنگ سے بھی اٹھ کر آیا ہوں تو ابھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے. اب انشاءاللہ تعالی آپ کو اپوزیشن اور بالخصوص نون لیگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کوئی ایک پارٹی نہیں، اس میں مختلف وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں جن کے، اور وہ الگ الگ سوچ رکھتی ہیں، لیکن ایک ایجنڈے پہ سب اکٹھے ہیں کہ یہ حکومت سلیکٹڈ حکومت نالائق اور کرپٹ حکومت ہے. جب تک اس سے جان نہیں چھڑائیں گے پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. ان قریب آپ دیکھیں گے ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ سڑکوں پر بھی ہوں گے، گلیوں میں بھی ہوں گے. ان کے اقتدار کے ایوانوں کے باہر بھی پروٹیسٹ ہوگا، اقتدار کے ایوانوں کے اندر بھی پروٹیسٹ ہوگا. یہ پروٹیسٹ اب بنی گالا تک بھی جائے گا اور وزیر اعظم ہاؤس تک بھی جائے گا. جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں نا سحر صاحبہ، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے اب مایوس ہو چکی ہے کہ اپوزیشن بھی صرف خالی باتیں کرتی ہے، لیکن وہ جو کیونکہ مہنگائی کی پیسے عوام ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ان کو ریلیف مل جائے. سو اپوزیشن بھی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے سب الگ پارٹی، سب کے الگ مینیفیسٹوز، بٹ یو ناٹ if there is one point agenda, is there any thing in the offing کہ آپ لوگ اس پی ڈی ایم کے ساتھ دوبارہ مل جائیں گے اس تحریک کو چلانے کے لیے مہنگائی کے خلاف؟ دیکھیے نادیہ، 2 چیزیں ہیں. جیسے ابھی علی گوہر نے بھی بتایا کہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اپنے منشور ہیں اور اپنی اسٹریٹجیز ہیں. لیکن جہاں پارلیمنٹ کی بات آتی ہے جو کہ صحیح ایک فورم ہے، وہاں پہ اپوزیشن ایز اے اپوزیشن نمائندگی کرتی ہے. اور جو قومی ایشوز ہیں، ابھی شمیم نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ اپوزیشن نے کوئی متبادل نہیں دیا. آپ نے اپوزیشن کی تمام تجاویز، تمام کٹ موشنز جو ہیں وہ رد کر دی. آپ جو ہے پارلیمنٹ سے خائف ہیں، آپ سننا نہیں چاہتے. یہ ملک آپ آرڈیننسز پہ چلا رہے ہیں. آپ مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کی سنجیدگی نہیں ہے، اگر آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ صرف اس بات کے اوپر ہے کہ روزانہ ایک ہجان برپا کیا جائے اور روزانہ جو ہے وہ صرف، میں دوبارہ یہی بات کہوں گی کہ نازیبا الفاظ استعمال کیے جائے. میں کہوں گی کہ اگر آپ نے واقعی آپ دکھانا چاہتے ہیں عقیدت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں کہوں گی کہ آپ عدل کا نظام لے کر آئیں. آپ نے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کروائیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 12 لاکھ پہ کیسے جو ہے وہ اپنا گھر جو ہے وہ ریگولرائز کرایا. آپ یہ بتائیں کہ روشنیاں آپ نے لگائی ہیں اپنے گھر میں، اس کا بل کون دے رہا ہے. آپ ان باتوں کی وضاحت کریں. دیکھیں قوالیاں کرنے سے صرف آپ جو ہے اسماء حسنہ کو پورا نہیں کریں گے، اس سے صرف آپ کی عقیدت نہیں ہوگی. عقیدت ہوتی ہے عدل کے نظام سے. تو آپ تو یہ بتائیں کہ آج پاکستان کے عوام جو ہے وہ جو ہے بھوک اور افلاس سے اپنے بچے بیچ رہے ہیں یا خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے. میں یقین کریں کہ جو مڈل کلاس ہے، سفید پوش لوگ ہیں، وہ سسک رہے ہیں. ان کی سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ وقت بہت کم، ہم کیسے گزارا کریں، ہم کس طرح سے گھر چلائیں.
کیا اب یہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے؟ یہ بتاتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اب تو پوری قوم گھبرا رہی ہے، یہ بھی گھبرائیں تو شاید کچھ حل نکلے. اچھا نقوی صاحب ایک ٹھیک ہے، حکومت نے اپنی پارٹی کی سارے پالیسیز کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے، لیکن نقوی صاحب کیا آپ کے اندر، آپ سب میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ واقعی بہت مہنگائی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ رہے ہیں، سیفٹی نیٹس بھی آپ کے وہ سب کور نہیں کر پا رہے ہیں. there is some problem in the governance, there is some problem in the policy decisions. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی چیز علی گور کا جواب دیتا ہوں، پھر آپ کے سوال کا. علی گور صاحب آپ لوگوں نے پاور ٹھکائے 32 روپے کے کیا اس پہ کمیشنیں کھائی، اور آج اسی کا بھگت رہے، جبکہ آپ کا ٹرانسمیشن لائن سسٹم بھی موجود نہیں تھا. جو کیپیسٹی پیمنٹ دینے پڑ رہے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کیا حشر نشر کیا. آپ بات کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے دیش کی، آپ جھوٹ بولتے ہیں. اس سے کہ وہ شروع کی گئی تو وہ ضرب یہ اس وقت نواز شریف کے ہاتھ میں تقریر پکڑائی گئی تھی جو انہوں نے پڑھ دی، وہ آپ کی پالیسی نہیں تھی، وہ پاکستان فوج کی پالیسی تھی جو آپ کو کوئی چوائس نہیں دی گئی تھی. آپ اس کو اپریشیٹ کریں، جس پہ کنسرن ہم لوگ ہیں، آپ نے تو کبھی وہ کیا ہی نہیں. اسی لیے تو ہم نے میڈیکل فری کیا ہے پورے صوبے کے اندر، پنجاب میں. سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کسی کا میڈیکل فری نہیں، اسپتالوں میں تو ادویات نہیں ملتی. کہ موٹر سائیکلوں کے اوپر جو ہے وہ فیول کیسے بس کے اوپر ہے. نقوی صاحب ادویات سے آپ نے کمیشن کھائے ہیں، ہاسپٹل سے غائب ہو گئی ہیں ادویات. شہر کامران صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے 13 سال کے اندر دیکھے نا کہ 20 سال. نقوی صاحب یو کین کامنٹ on these two political. ایک منٹ نقوی صاحب، اب ان دونوں کی سابقہ حکومت پر اب جو ہے لوگ تھک گئے ہیں، انہوں نے جو کیا وہ کیا، آپ کو ووٹ دیے. نقوی صاحب آپ کی جماعت کو ووٹ ملے نا. بات کر رہا ہوں، گرین لائن ہم شروع کر رہے ہیں، سرکولر ریلوے کا کام ہم کر رہے ہیں، پانی کی لائنیں جو آپ نے 14 سال سے دی تھی. اگر لوگ مہنگائی سے بچیں گے نہیں تو کون سرکولر ریلوے استعمال کرے گا؟ کون وہ پینے کا صاف پانی لے گا؟ سب سے پہلے اشیاء خورد کو تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے نا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو چیز ہے کہ جو لوئسٹ آف دا لوور طبقہ ہے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ کھڑے رہے، اس کو سبسڈیز بھی دیں گے اور اس کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. یہ ہمارا قوم سے بات ہے. مڈل کلاس میں ملتا ہے. آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ لوئسٹ طبقے کی مدد کے لیے بہت سارے پروگرامز بنا رہے ہیں، لیکن علی گور صاحب کیونکہ وقت چلا رہے ہیں نا، سب کو لنگر خانے بھیجنا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں، یہ کہیں ظاہر ہے فیصلہ آباد میں آپ بھی ہیں. اچھا علی گور صاحب، کیا آج تاجر خوش ہے؟ کیا فیصلہ آباد کے نارمل عوام خوش ہیں؟ کیا مڈل کلاس خوش ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تاجروں نے ایک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے میرے خیال ہے جمعے والے دن آل پاکستان، اور اپوزیشن بھی ان کے ساتھ اب طے یہ پایا ہے کہ میٹنگز کر کے جتنے بھی طبقے ہیں جس میں تاجر ہیں، وکلا ہیں، اور جتنے بھی ہمارے سیگمنٹس ہیں ان کے ساتھ بات کر کے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے طبقے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک بھرپور احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے، اصل چیز یہ ہے وہ دروازے بھی بند کرنے ہیں جہاں سے سلیکٹڈ حکومتیں اور نااہل اور کرپٹ حکومتیں معارضے وجود میں آتی ہیں. پھر ہی یہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا، پھر ہی پاکستان کی ترقی کا باب دوبارہ شروع ہوگا. پھر لوگوں کو نواز شریف کے وقت کی طرح ادویات بھی سستی ملیں گی، موٹر ویز بھی ملیں گے، پھر پاکستان ترقی کرے گا، پھر یونٹ 5 روپے پر جائے گا. آج آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ انٹرا بینک ریٹ جو ہے وہ 178 پر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حوالہ پر 180 کراس کر گیا ہے، 183 پر یا کدھر چلا گیا ہے. تو مطلب ہے کہ ان نلائقوں اور کرپٹ لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی اپوزیشن کو بھی ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور وہ حکمت عملی اب بن چکی ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم 2 محاذوں پر ہیں. ایک طرف ایک سلیکٹڈ اور کرپٹ حکومت ہے، دوسری طرف غربت ہے، دوسری طرف بے روزگاری ہے، دوسری طرف مہنگائی ہے. ان 2 محاذوں کے اوپر جب اپوزیشن نے آنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان جیسے مورے دوبارہ برسر اقتدار میں نہ آ سکیں. ووٹ کی طاقت کے ذریعے اگر نمائندے منتخب ہوں گے. ایک لائن میں مجھے سحر سے پوچھنے دیجیے بیکاز آئی ہیو ٹو کلوز دی شو. سحر، آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے احتجاج سے الیکشن جلدی ہو جائیں گے یا پالیسیز اچھی ہو جائیں گی؟
یا کیا ہوگا؟ دیکھیے نادیہ، ہم نے تو یہ سوچا کہ جمہوری نظام کو چلنا چاہیے ہے، لیکن یہ نظام خود گر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمہوری نظام نہیں تھا. ایک بات جو ہے وہ ایسرٹین ہو گئی ہے، ایک بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ہائیبریڈ ریجیمز اور ٹوٹ پٹوٹ کے خاندان نہیں چل سکتے. اس طرح سے جمع کر کے یہ جو بنائی گئی ہیں، یہ آج بتا دیا ان کی کارکردگی صفر ہے. اچھا پریشر آپ لوگ بلڈ کر رہے ہیں، دیکھنا ہے حکومت یہ پریشر سسٹین کر سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ اور بھی کئی قسم کے پریشر میں اس وقت حکومت ضرور ہے. لیکن بہرحال مہنگائی، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، مسلمہ حقیقت ہے. کبھی حماد اظہر یہ کہتے ہیں کہ پر کیپٹا انکم کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہوتے، کبھی کوئی توجیحات دی جاتی ہیں. آئی تھنک گراؤنڈ ریالٹی پہ لوگ جس طرح سفر کر رہے ہیں اس کا ریلیف فراہم کرنا بھی حکومت وقت کا ہی کام ہوتا ہے. کیسے کرنا ہے دیکھتے ہیں، شاید آج اجلاس میں کوئی اچھا روڈ میپ جو ہے وہ ترتیب دے دیا جائے. اللہ حافظ.